मेरी कज़न की शादी थी, हम गाँव जा रहे थे। सावन का महीना था, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम लब सड़क इधर-उधर देख रहे थे कि एक नौजवान दुकान से निकला और हमें अपनी दुकान में बैठने को कहा और फिर वो हमारे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करने चला गया। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। चंद मिनटों में ही हम सब भीग गए। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी ले आया जिसमें हम 8 अफ़राद समा गए। मुझे जो नश्त मिली दरमियान में थी। मैं अकभी आईने में इसका चेहरा देख सकती थी। हमारे इस मेहरबान मेज़बान नौजवान का नाम उस्मान था। अब जब निगाह उठती, आईने में हम दोनों की नज़रें मिल जाती। मैं घबरा कर निगाहें नीची कर लेती। ये सिलसिला रास्ते भर चलता रहा। बातों बातों में इसने मामू जान को बताया कि वो इसी गांव का है जहां हम शादी में शिरकत करने आए थे। हमारे कुछ रिश्तेदारों को भी अच्छी तरह जानता था। जब हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो मामू ने घर का पता दिया कि जब कभी शहर आना हो हमसे मिलने ज़रूर आना। वक्त गुजरता रहा और वो कभी हमारे घर न आया। यहाँ तक के 2 बरस बीत गए। अगरचा इस शख्स से इस दौरान कभी राब्ता ना रहा था, फिर भी वो मुझको अब तक याद था। कभी तो इसके बारे में इतना सोचती थी कि परेशान हो जाती। मैंने एफए कर लिया था। सीटी करने के बाद मामू जान ने करीबी गांव के स्कूल में टीचर लगवा दिया। एक रोज़ मैं अपनी साथी टीचर के साथ स्कूल के लिए कुछ सामान लेने बाजार आई तो एक दुकान पर मुझे उस्मान बैठा नज़र आ गया। इस रोज़ हमारी बातचीत मुख्तसर रही, लेकिन अब जब कभी सामान खरीदना होता मैं इसी की दुकान पर चली जाती। हर बार मेरे साथ कोई ना कोई कोलीग होती। तभी एक दिन इसने पर्चे पर लिख कर दिया कि अकेली आना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अगले दिन मैं अकेली दुकान पर गई। इसने मुझे एक पैकेट दिया कि इसको कबूल कर लो। ये आपका तोहफ़ा है और मेरे खलूस की कदर करना। मैं खुद कफ़ील हो गया हूँ। जल्द तुमको इज़्ज़त से हासिल करने तुम्हारे वालिदैन के पास रिश्ते की दरख्वास्त लेकर आऊँगा। अगले रोज़ वो हमारे घर आ गया। मामू और अम्मी जान ने बहुत आओ भगत की कि वो पहली बार आया था और इसका मेहरबान सलूक हम सबको याद था। कुछ देर मामू और अम्मी से बात करके चला गया। यूँ इसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मुझे अब वो अच्छा लगने लगा था। समझती थी इससे ज़्यादा मुखलिस इंसान और कोई नहीं है। कुछ दिन गुजरे, मैं बीमार पड़ गई। इस दौरान मेरी एक सहेली इसकी दुकान पर गई। इसने पूछा, माँ हम बहुत दिनों से नहीं आई। वो बीमार है और छुट्टी पर है। अरूसा ने बताया। ये सुनकर उस्मान परेशान हो गया। मेरी मंगनी फूफी ज़ात कबीर से हो चुकी थी और उन दिनों वो कमाने दुबई गया हुआ था। ये बात मैंने उस्मान को ना बताई क्योंकि फुफ्फो का रवैया हमसे तहकीर अमीज़ हो गया था। लिहाजा वालदा इस मंगनी को कायम रखने की हक में न थी। जिन दिनों मंगनी हुई थी हमारी फुफ्फो बहुत गरीब थी। कबीर बीए कर चुका था, बेरोज़गार था। मेरे वालिदैन ने गुर्बत को न देखा और अपने जान का रिश्ता तय कर दिया। इत्तफाक के मंगनी के कुछ अरसे बाद
کبیر کو دبئی کا ویزا مل گیا۔ وہاں اس کو ملازمت ملی تو جی توڑ کر کام کیا۔ سیٹھ نے اسے مینیجر بنا دیا۔ جب دولت گھر میں آ جاتی ہے تو انسان بدل جاتے ہیں، رہن سہن بدل جاتا ہے، طرز زندگی ہی نہیں ذات پات تک تبدیل ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ پھپھو بھی ہم سے بدلنے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عید پر بھی ملنے آتی تو 2 گھڑی بیٹھتی تھی۔ ہم ان کے گھر جاتے ڈرائنگ روم میں نہ بٹھاتی، برآمدے میں پڑی چارپائی پر بٹھا دیتی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی۔ مثلاً غریبوں کو پہناوے کا سلیقہ نہیں ہوتا، کسی کے گھر بغیر اطلاع پہنچ جاتے ہیں، اس طرح سکون خراب کرتے ہیں وغیرہ۔ ان کو اس بات کا غرور تھا کہ ان کے گھر میں نیا اور عمدہ فرنیچر موجود تھا، آسائش کی اور بھی چیزیں مہیا تھیں۔ ان چیزوں نے ان کو ہم سے بہت دور کر دیا۔ حالات ایسے ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب میاں رشتے نہیں ہٹ سکتے۔ امی جان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، تب بھی وہ میرے لیے کسی دوسرے اچھے رشتے کی فکر میں تھی۔ میری بڑی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک ماموں کی بہو بننے والی تھی، اب میری باری تھی۔ عثمان کا آنا جانا ہوا تو ہمارے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نیک اور کماؤ لڑکا ہے، رنگ ڈھنگ بھی اچھے ہیں۔ والدہ منتظر تھی کہ عثمان رشتے کے لیے اپنے منہ سے کہے، مگر وہ خاموش تھا۔ ادھر میں دکان پر جاتی تو ڈھارس دیتا اور کچھ انتظار کرنے کو کہتا۔ ہمارا پیار روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ تھوڑی سی بھی آزادی مل جائے تو 2 دل کب ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ میری اس سے ملاقاتیں گھر سے باہر ہونے لگیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور کہا کہ جلد میرے والدین رشتے کے لیے تمہارے گھر آئیں گے۔ اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ ایک روز اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ انہوں نے امی سے رشتہ مانگ لیا، وہ پہلے سے یہی چاہتی تھی۔ فوراً ہاں کر دی۔ ان دنوں ہمارے یہاں پھپھو والوں کا بالکل آنا جانا نہیں تھا۔ امی نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت پھپھو کو عثمان سے رشتے طے ہو جانے کے بارے میں بتایا اور نہ عثمان کے گھر والوں کو بتایا کہ میری بیٹی ماہم کی منگنی اس کی پھوپھی کے لڑکے سے ہو چکی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ دونوں جگہ بات جڑی رہنی چاہیے، آگے جانے کیا حالات ہوں، پھر اسی کے مطابق منگنی توڑنے کا اعلان کر کے جہاں شادی کرنی ہوگی کر دیں گے۔ اگر ابھی بتایا تو خاندان والے رکاوٹیں ڈالیں گے اور عثمان سے بھی رشتہ نہ ہونے دیں گے۔ عثمان سے منگنی کے بعد میں اس کے بہت قریب آ گئی، حالانکہ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے اس قدر قریب نہیں آنا چاہیے، مگر محبت کے رستوں پر چلنے والے پاؤں اندھے ہوتے ہیں، ان کو اونچے نیچے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ہمیں یقین تھا کہ بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ انہی دنوں خبر ملی کہ دبئی سے کبیر آ گیا ہے۔ پھپھو نے خاندان میں بات بتا دی کہ ہم ماہم کا رشتہ نہیں لیں گے، بلکہ کسی خوشحال خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی سے رشتہ کریں گے۔ جب کبیر کو ماں کے ارادے کا علم ہوا، وہ چراغاں ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ماہم سے ہی شادی کروں گا۔
اور نہ ورنہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھپھو کے غرور کا تمام دار و مدار کبیر کی کمائی پر تھا۔ وہ بیٹے کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ انہیں مجبوراً ہمارے گھر آ کر جولی پھیلانی پڑی۔ بہت منت سماجت سے ابو کو منا لیا۔ اب امی جان بخلائیں کہ عثمان کو کیا جواب دیں گی، جس سے رشتے اور منگنی کے نام پر جوڑے اور چوڑیاں بھی وصول کر چکی تھیں۔ مجھے عثمان سے محبت ہو گئی تھی۔ یقین تھا کہ ہم ایک ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم گھر سے باہر ملتے تھے۔ پتہ ہوتا حالات یہ رخ اختیار کر لیں گے تو میں خود کو تھام لیتی۔ اماں نے یہاں بھی کمال دکھایا۔ عثمان ان دنوں مال خریدنے کراچی گیا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دن غنیمت جانے جٹ میری شادی کبیر سے کر کے مجھے پھوپھی کے گھر رخصت کر دیا۔ میں نے کہا بھی امی جان، اگر آپ والد صاحب کے حکم سے مجبور ہیں تو عثمان والوں کو کہلوا دیں کہ آپ ان کے بیٹے سے طے کیا رشتہ ختم کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے خاندانی مجبوری آ پڑی ہے۔ وہ بولی چپ رہو، ایسے معاملات میں دشمن بہت ہوتے ہیں۔ معاملات عین وقت پر بگڑنے موجود ہوتے ہیں۔ رخصتی کے بعد میں خود ان کے پاس جا کر معذرت کر لوں گی۔ ابھی یہ کام خاموشی سے انجام پانے دو۔ عثمان واپس آیا تو میں رخصت ہو کر سسرال جا چکی تھی۔ مجھے اس کا دکھ نہیں کہ میری شادی عثمان سے کیوں نہ ہوئی۔ شادیاں تو نصیب سے ہوتی ہیں اور جوڑے عثمان پر بنتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ماں 2 کشتیوں کی سوار ہو گئی تھی اور ڈوب عثمان گیا۔ اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر وہ بیرون ملک نکل گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں روتی رہ گئیں اور آج تک روتی ہیں۔ وہ پلٹا ہی نہیں۔ کاش ماں دوہرا رشتہ نہ جوڑتی تو ضمیر کی خلش مجھے یوں بے حال نہ رکھتی۔ میں عثمان کی مجرم ہو گئی اور کبیر کی بھی بنی۔ ماں باپ سمجھدار ہوں تو اولاد کو آزمائش سے کم ہی گزرنا پڑتا ہے، جیسی آزمائش سے میں اور عثمان گزرے۔ اس نے ہماری شخصیتوں کو بدل کر رکھ دیا۔ میں ہنستی تو یوں سے کھوکھلی ہنسی نکلتی اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ جب کبیر دوبارہ دبئی چلے گئے تو میں ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے خوب بدلے لیے۔ کہتی تھی کہ تم نے میرے بیٹے پر جادو کیا ہے، ورنہ تجھ جیسی بیکار لڑکی سے بیاہ کی خاطر کیوں ضد پر اڑ جاتا۔ تجھ میں کون سے خوبی ہے؟ ماں باپ تیرے اتنے غریب ہیں کہ ان کو سمدھی کہتے لاج آتی ہے۔ تو میں پھپھو کی ذہنیت پر ماتم کرتی رہ جاتی تھی۔ عثمان کی بہن ایک بار اسکول میں ملی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ بتایا کہ جب تمہاری شادی کا سنا، میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ تمہارے لیے اس نے بہت خوبصورت اور قیمتی زیور بنوائے تھے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بری بنائی اور ہمارے بھائی نے رشتہ مانگنے میں دیر اس لیے کی تھی کہ تمہارے لیے نیا کمرہ اور باتھ روم تعمیر کروا رہا تھا، تاکہ تم آؤ تو ہر شے نئی اور اچھی ہو۔ عثمان تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب کا گیا آج تک واپس نہیں لوٹا۔
کبھی کبھی امی سے فون پر بات کر لیتا ہے، مگر کہتا ہے کہ وہاں لوٹ کر آنے کو جی نہیں چاہتا، کہ جہاں بے وفا لوگ رہتے ہیں۔ عثمان کی بہن کی باتیں صحیح تھی، ان میں خلوص تھا، سچائی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے گرتے انمول آنسوؤں کو میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھا، مگر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکی، کیونکہ مجرم میں نہیں تھی، اصل خطا کار میری امی تھی، اور میں اس سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میں بے وفا نہیں۔ یہ سب کیا دھرا میری ماں کا ہے۔